बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपकी बहन फ़रज़ाना बशीर आपसे मुखातिब है। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह वीडियो के पहले हिस्से में शामिल हैं कमेंट बॉक्स में पूछे गए आपके ख्वाब और मेरी ताबीरात। वीडियो के दूसरे हिस्से में शामिल हैं वो 11 ख्वाब। अगर आपने रमज़ानुल मुबारक में इनमें से एक भी ख्वाब देख लिया, इसका मतलब ये हुआ कि अब अल्लाह ताला के आप ख़ास और पसंदीदा बनते हैं। आपकी दुआएं कबूल होंगी। इसके अलावा आपकी मुश्किलात और परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आम दिनों में भी ये ख्वाब देखे जाते हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में इन ख्वाबों को देखने वाले के अल्लाह ताला दर्जात बुलंद कर देता है। वो 11 ख्वाब कौन कौन से हैं, वो आज की वीडियो में शामिल हैं। वीडियो के आखिरी हिस्से में इज्तिमाई दुआ करवाई जाएगी। जिन बहन भाइयों ने अपने नाम वालिद के नाम के साथ और मसाइल लिख कर भेजे, वो मैंने आज की वीडियो में शामिल किए हैं। तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि इस इज्तिमाई दुआ में लाजमी शरीक हों और आमीन भी ज़रूर कहें, और कमेंट बॉक्स में भी आमीन ज़रूर लिखिए। अगर हमारा आमीन फरिश्तों के आमीन के साथ मिल जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात इस मुबारक महीने के सदक़े हम सब की दुआओं को कबूल फरमाएंगे। दुआ कीजिए और दुआ लीजिए। इसके अलावा अगर आप भी किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख भेजिए। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि जल्द रिप्लाई दे दूँ। लेकिन जब भी ख्वाब लिखें, मुख्तसर और जामा लिखें। लंबे ख्वाबों की ताबीरात मैं हरगिज़ नहीं बताती। अपने मुकम्मल तफसीलात मुझे ज़रूर बताएं कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा, आपकी उम्र कितनी है, ख्वाब किस टाइम पर देखा गया, ख्वाब देखने के बाद आपने कैसा महसूस किया। अगर आप अपने लिए, अपनी फैमिली, अपने वालिदैन के लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो मुकम्मल नाम के साथ अपने वालिद का नाम भी लिखिए और अपना मसला कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इंशाअल्लाह ताला इज्तिमाई दुआ में आपके नामों को शामिल किया जाएगा। नए सुनने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। अपने कमेंट से भी मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। दोस्तों को वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। आइए फिर अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहला ख्वाब मक्का से हूँ आईडी की से एक बहन ने पूछा है। वो लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ख्वाब देखा कि बहुत सारे बादल हैं आसमान में, फिर मंज़र थोड़ा बदलता है और चाँद में देखती हूँ जिससे रोशनी आ रही होती है। फिर एक कबूतर चाँद के आसपास देखती हूँ। प्लीज़ इसकी ताबीर बता दीजिए। मेरी उम्र 24 साल है और मैं गैर शादीशुदा हूँ। बहन, आपका ख्वाब बहुत अच्छा है। ख्वाब में आसमान पर बादल देखना, इसके अलावा चाँद से रोशनी का आना और एक कबूतर का चाँद के इर्द गिर्द घूमना, ये इस बात की अलामत है कि आपकी दुआएं मकबूल होंगी। अगर आप शादी के लिए दुआएं मांग रही हैं, इंशाअल्लाह ताला आपकी हाजत जल्द पूरी होने वाली है। अगला ख्वाब कासिम खान की आईडी से पूछा गया है। ख्वाब में मैंने गुम्बद खिजरा को देखा, इसकी ताबीर बता दीजिए। ख्वाब में गुम्बद खिजरा का देखना मुबारक ख्वाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा रहिए। दुरूद इब्राहिमी का ख़ास एहतमाम कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल फरमाएंगे। अगला ख्वाब प्योर सोल की आईडी से हमारी बहन ने पूछा है। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मैं गैर शादीशुदा हूँ, मेरी उम्र 23 साल है। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं घास पर बैठी हुई हूँ और बहुत खुश हूँ और दही खा रही हूँ। उसके बाद कांच के कप में चाय भी पीती हूँ और फिर बुलंद दरवाजे पर खड़ी होती हूँ, जो महल का दरवाज़ा होता है, बड़ा सा और खुला हुआ होता है और हवा भी चल रही होती है। इसकी ताबीर बता दीजिए। ख्वाब फजर की नमाज के बाद देखा और मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। बहन, आपके तमाम ख्वाब बहुत अच्छे हैं। ख्वाब में सरसब्ज जगह पर बैठना, अपने आप को खाते पीते देखना, फिर सबसे अच्छी चीज़ ये आपने देखी कि बहुत ऊंचा दरवाज़ा है किसी महल का, आप वहाँ पर खड़ी हैं
اور دروازہ کھلا ہوا ہے اور بہت اچھی ہوا چل رہی ہے۔ یہ تمام خواب اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جن مقاصد کے حصول کے لیے آپ کوششیں کر رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد کامیاب ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو دعائیں مانگ رہی ہیں وہ بھی قبول ہوں گی۔ آپ کے مشکلیں ختم ہونے کو ہیں اور آسانی کے راستے کھلنے والے ہیں۔ اگلا خواب مبینہ بہن نے پوچھا ہے، السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نیچے کے دانت ہل رہے ہیں اور میں اس دانت کو ہلا رہی تھی۔ یہ خواب میں نے فجر کی نماز کے بعد دیکھا۔ میں شادی شدہ ہوں، پلیز اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ بہن مبینہ، نیچے کے دانتوں کا ہلنا پریشانیوں کا مجموعہ کہلاتا ہے۔ اللہ نہ کرے جو مستقبل قریب میں آپ کو پڑ سکتی ہیں، اور یہ خواب اس چیز کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ کوئی جسمانی بیماری آپ کو ہے جس کا آپ کو علم نہیں، تو اس چیز کا خاص خیال کیجیے اور صدقہ ضرور ادا کر دیجیے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اگلا خواب سارہ کی آئی ڈی سے ایک بہن نے پوچھا ہے، آپی میں نے خود کو خواب میں آیت الکرسی اور استغفار پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ شاید کوئی خوفناک منظر تھا جب میں یہ پڑھ رہی تھی اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ بہن، آپ مشکلات اور پریشانیوں سے نجات پائیں گی، کیونکہ آیت الکرسی کا خواب میں پڑھنا اور استغفار کا پڑھنا اس بات کا طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کو مسئلوں سے نجات حاصل ہوگی، گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہوگی۔ آپ اپنی عام زندگی میں بھی لازمی استغفار کو پڑھا کریں اور آیت الکرسی کا بھی ورد ضرور کیا کریں۔ اگلا خواب ایان انصاری کی آئی ڈی سے ایک بہن نے پوچھا ہے، السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام اکشا ہے، میری عمر 20 سال ہے۔ آج صبح میں نے نماز پڑھ کے جب میں سوئی تو مجھے یہ خواب نظر آیا کہ ایک فقیر آیا ہے گھر پر اور نیچے دروازے پر کہہ رہا ہے کہ مجھے 20 روپے دے دو، تیرے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مجھے بہت ساری دعائیں دے رہا تھا اور میں نے اس کو 20 روپے دے دیے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ 20 اور دو، تمہارے دل کی تمنا پوری ہو جائے گی، اور میں اسے 30 روپے دے دیتی ہوں۔ وہ شخص وائٹ کپڑوں میں ملبوس تھا اور میں انہیں دیکھ کر دعا کر رہی ہوتی ہوں۔ اس کے بعد میں نے ہلکی دھوپ میں بارش بھی دیکھی اور میں سوچ رہی تھی کہ میں دعا بھی کروں۔ اکثر آپ کا خواب بہت اچھا ہے۔ انسان کو مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے صدقہ اور خیرات ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اور آپ کو اسی چیز کی طرف اشارہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ صدقہ اور خیرات کرتی رہیں گی تو آپ مشکلوں اور پریشانیوں سے بچ سکتی ہیں اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اگلا خواب شمیم خان کی آئی ڈی سے ایک بہن نے پوچھا ہے، السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ کی ویڈیو کا ویٹ کر رہی تھی 2 دن سے۔ آپی میرے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی کہ میں نے خواب میں بہت خوبصورت قسم کا پہاڑ دیکھا۔ وہ کافی ہرا بھرا تھا اور بیچ میں جھرنا یعنی واٹر فال گر رہا تھا، اور واٹر فال کا پانی چاندی کی طرح چمک رہا تھا، بالکل سفید تھا۔ پھر میں نے ایک ندی کو پار کیا 2 بچوں کو ہاتھ میں پکڑ کے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ میں ناگپور جا رہی ہوں۔ ندی کو ہم نے پار کر لیا۔ میں انمیرڈ ہوں اور میری عمر 30 سال ہے۔ آپ کا خواب بہت اچھا ہے۔ خواب کے اندر خوبصورت پہاڑ دیکھنا، سرسبز وادیاں دیکھنا، واٹر فال دیکھنا، اس کا چمکتا ہوا پانی دیکھنا، یہ تمام علامات خوشی اور مسرت کی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ندی بھی پار کی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات ختم ہوں گی اور بہت اچھی خوشخبری انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سننے کو ملے گی۔ اب میں ویڈیو کا دوسرا حصہ شروع کر رہی ہوں۔ اگر رمضان المبارک میں آپ نے یہ 11 خواب دیکھیں، ان میں سے ایک خواب بھی اگر آپ نے دیکھ لیا تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خاص اور پسندیدہ بندے ہیں۔ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی مشکلات اور پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں۔ رمضان المبارک میں ان خوابوں کو دیکھنے والے کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے۔ عام زندگی میں بھی یہ خواب نظر آتے ہیں، لیکن اگر رمضان المبارک میں آپ کو یہ خواب نظر آ جائیں تو تعبیر بہت جلد متوقع ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے پہلا خواب کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتا ہے تو یہ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ کو خواب میں دیکھا جائے۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے اصل میں مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت بنا کے ہرگز نہیں آ سکتا۔ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ قریب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بھی ہے۔ دوسرا خواب کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر جنت کا مشاہدہ کرتا ہے، باغات دیکھتا ہے، نہریں دیکھتا ہے، محلات دیکھتا ہے، تو یہ خواب بھی اس کے لیے خوشخبری کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائیں گے، آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر اور بھلائی حاصل ہوگی۔ اور یہ خواب اس چیز کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خاص پسندیدہ بندے ہیں۔ تیسرا خواب کچھ یوں ہے، اگر کوئی شخص خواب کے اندر روشنی دیکھتا ہے، چمک دیکھتا ہے یا کوئی نور دیکھتا ہے، تو یہ بھی خوشخبری کی علامت ہے۔ جو نیک اعمال وہ کر رہا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ نیک خواب دکھا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے قرب کی علامت ہے۔ چوتھا خواب کچھ یوں ہے، اگر کوئی بھی شخص خواب میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، سنتا ہے، یا اذان سن رہا ہے، یا مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، یہ تمام خواب بہت اچھے ہیں کہ جو بھی آپ نیک اعمال کر رہے ہیں وہ نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دعاؤں کی قبولیت کی علامات ہیں، اور جو نیک اعمال آپ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں۔ خواب نمبر 5، اگر کوئی شخص خواب میں فرشتوں کو دیکھتا ہے اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ نیک اعمال لکھ رہے ہیں، تو فرشتوں کا دیکھنا ہی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس شخص کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے اور اس کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ خواب نمبر 6، اور یہ کافی بہنیں مجھ سے پوچھ چکی ہیں کہ یہ خواب ہمیں آتے ہیں، لیکن اگر آپ کو رمضان میں آ رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آسمانوں کی سیر کرنا، آسمانوں پہ چلنا پھرنا، یہ خاص قسم کے خواب ہر کسی کو نہیں آتے، بڑے اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو ہی یہ خواب آتے ہیں۔ ایسے شخص کو روحانی ترقی ملتی ہے۔ یہ قرب الہی کی نشانی ہے۔ جو نیک اعمال کر رہا ہے اس کی وجہ سے وہ اللہ کے بہت زیادہ نزدیک ہو رہا ہے۔ خواب نمبر 7، خواب میں انبیاء کرام کو دیکھنا، اولیاء کرام کو دیکھنا، یا صحابہ کرام میں سے کسی کو دیکھنا، یا ازواج مطہرات میں سے کسی بھی بیوی کو خواب میں دیکھنا بہترین خوابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ اس چیز کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ آپ کی روحانی صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ مشکلوں میں سے نکل جائیں گے۔ یہ خواب معمولی خواب نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کو آتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ خواب نمبر 8، خواب میں کوئی درخت دیکھے، سرسبز جگہ دیکھے، کوئی محلات دیکھے، کھیت دیکھے، یا خوبصورت درخت دیکھیں جس پہ پرندے اڑ رہے ہوں، تو یہ جنت کی علامات ہیں۔ ایسے شخص کے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے، اس کی دعائیں مقبول ہو جائیں گی۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ خواب نمبر 9، خواب میں خانہ کعبہ کی زیارت کرنا، یہ خواب بھی مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مدینہ کی زیارت کرنا اور یہ دیکھنا کہ آپ وہاں جا کے عبادات کر رہے ہیں یا دوڑ رہے ہیں یا خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ تمام خواب بہترین خواب ہیں۔ یہ خواب اس چیز کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر آپ کو ان چیزوں کی زیارت کروائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عمر کی سعادت بھی نصیب ہو سکتی ہے اور حج کی سعادت بھی۔ بند دروازے کھل جائیں گے، مشکلات آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ خواب نمبر 10، خواب میں رمضان المبارک کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھنا اور افطار کھولتے ہوئے دیکھنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلی حاجات پوری فرمائیں گے، دعائیں قبول ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوگی۔ خواب نمبر 11 اور آخری خواب، خواب میں اپنے آپ کو تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ یہ خواب بہترین مانا جاتا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے، اس کی مشکل میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ اکثر بہنوں نے مجھ سے اس بات کی گزارش کی کہ آپ ہمیں رمضان المبارک کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے۔ تہجد سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں، آپ تہجد کی نماز روزانہ پڑھیے، پھر اس کی برکات اور نعمتیں آپ خود دیکھیں گے۔ اب آخر میں اجتماعی دعا کروا رہی ہوں اور امید کرتی ہوں تمام دوست
اس اجتماعی دعا میں میرا ساتھ ضرور دیں گے اور آمین ضرور کہیں گے، اور کمنٹ باکس میں بھی آمین ضرور لکھیے۔ یا رب العالمین، ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں رمضان المبارک کی نعمتیں، برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، ہماری عبادتوں اور ہمارے روزوں کو قبول فرما، آمین۔ جو بھی دعائیں ہم مانگ رہے ہیں، جو جائز دعائیں ہیں، ان کو شرف مقبولیت بخش دے، آمین ثم آمین۔ ہمیں لیلۃ القدر میں جاگ کر زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، جہنم کی آگ سے بچا، ہمیں کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما دے، آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، ہمارے بھائی محمد اقبال ولد خدا بخش کے لیے دعا ہے کہ ان کے گھر میں سکون اور راحت عطا ہو۔ گھر میں جو بیماریاں ہیں، جو لڑائی جھگڑے، جو تکالیف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ختم فرمائے اور ان میں آپس میں خلوص اور محبت بڑھا دے، آمین ثم آمین۔ بہن صالح ولد شیر محمد کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے، ان کے گھر میں امن اور سکون رہے، آمین ثم آمین۔ بھائی محمد ذوالفقار احمد کے لیے دعا ہے کہ شدید بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عطا فرمائے اور صحت اور تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن سمینہ ناز ولد منظور احمد اور بہن نقیر مقصود کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن سیدہ ولد سید جہانگیر علی کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن فرحانہ ولد سید احمد کی مشکلات اور پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ آسان فرما، ان کے والد کو شفا یابی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ بہن شبنم خاتون کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر جو قرض ہے اس کو اتار دے، ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو ختم فرما، آمین ثم آمین۔ بہن زاہدہ بیگم ولد محمد غوث کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، ان کی مشکلوں کو آسانی میں تبدیل فرما دیں، ان کے بھائی کو خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن رئیسہ ولد اسماعیل مومن کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بہن اسما کے لیے دعا ہے کہ یہ لمبی مدت سے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرما، ان کی مشکلوں اور پریشانیوں کو دور فرما، آمین ثم آمین۔ بھائی محمد مشرف اور محمد سہیل کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، ان کی مشکلوں کو آسانی میں تبدیل فرما دیں، آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، میرے والد بشیر احمد اور والدہ، میرے بھائیوں ولی اللہ عبد الرؤوف، بھائی عبد المعروف، بھائی طارق حسین کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین ثم آمین۔